तो सुन नहीं पाओगे। का नहीं मौला बयान कीजिए। का अमान तुम सुन नहीं पाओगे, सिफात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जब मेरे मौला ने मुत्तकीन के सिफात बयान किए तो नहजुल बलागा में है कि मौला के चाहने वाले ने चीख मारी और मुत्तकीन के सिफात सुनने के बाद रूह जो है वो कफसे से परवास कर गई। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया मुझे इसी का डर था जिस समय मना कर। अब सुन, मेरे मौला ने 2-3 लफ्ज मुझे याद हैं। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया मुत्तकीन की एक सबसे बड़ी सिफत यह है कि अगर वो अच्छा काम भी करते हैं तो अच्छा काम करते हुए भी ललच जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मुत्तकीन की सिफत यह है कि अगर अच्छा काम करें तो अच्छा काम करते हुए भी लरज रहे हैं। नाम मुत्तकीन बुरा काम कर रहे हैं और ज़बान की शोर आज़माई कर रहे हैं। सलावत पढ़ें मोहम्मद। इस तरीके से कि जैसे न कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया ये इंसान की अजीब इंसान है। याद रखना, इंसान ये दुनिया जो है ना, आज ये अमल की जगह है, कल जजा है। लिहाजा जो कुछ भी करना है आज कर लो। जो यहां करते चले जाओगे वहीं पर वो काटोगे। और इसलिए तो कहा गया है कि दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा यहां बोते रहोगे वैसा वहां पाते रहोगे। कितना कम अक्ल है ये इंसान, खार यहां बो रहा है, फूलों की ख्वाहिश मां रखता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छी हुई मजलिस हो गई, बस यही वाहिद वजह है जो आज हमारे दरमियान तनज़्ज़ुली पैदा कर रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आका हुसैन के मानने वाले मौत से क्यों खौफज़दा है। आका हुसैन के मानने वाले अमल के मैदान में क्यों आगे नहीं आते। इसलिए कि हयाते जावेदानी कहने से मैसर नहीं होती, अमल के मैदान में पेश रहने से मैसर हुआ करती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि आसान भी शायद टाइम से पहले ही हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद। भाई हर इंसान को जौहर दिखाने का जो है वो मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए, हरदम अली इस ठेस न लग जाए आपकी लोग को। सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर वो नेक काम करते हैं तो नेक काम करते हुए भी ललच जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परवरदिगार आलम देखिए क्या क्यों ललच जाते हैं। मेरे सरपरस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, इसलिए कि कहीं उनकी खुशनुदी उसमें शामिल ना हो जाए, कहीं उनके दिल में यह ख्याल पैदा ना हो जाए कि अच्छा काम मैं कर रहा हूं तो लोग मेरी तारीफ करने लगे। ऐसा ना हो। फिर मेरे मौला ने 2 जुमले इरशाद फरमाए। उनकी शाम होती है तो शुक्र खुदा करते हैं, उनकी सुबह होती है तो जिक्र खुदा करते हैं। कसम खुदा की, अगर बाहर से आने वाला खतीब पढ़ता ना तो और घुटनों के बल खड़े हो जाते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आज में ऐसी बात हो रही थी, किबला यहाँ तशरीफ फरमा है। दौरे हाजिर का वक्त ऐसा आ रहा है कि अगर कोई अपने बच्चे को मौलाना बनाना चाहे ना और मौलियत पढ़ाना चाहे तो मौलियत के साथ साथ उसे नेतागिरी में भी उतारे। इसलिए कि हम मौलियों से ज्यादा नेताओं की बातें सुनी जाती हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जुमला सुनिएगा, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया दुनिया में मुत्तकी वही अफराद हैं जो साहिबाने फज़्ल कमाल हुआ करते हैं। दुनिया में मुत्तकी वही अफराद हैं जो दुनिया में साहिबाने फज़्ल कमाल हुआ करते हैं, जिनकी गुफ्तगू हक़ व सवाब रखती है, जिनका लिबास मोतदिल हुआ करता है,
جن کی رفتار بہت بہترین اور نرم ہوا کرتی ہے، وہ ایسے چلتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحمتوں کے لشکر چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو اکڑ کر چلتا ہے اس کے لیے حکیم لقمان نے کہا ہے، میرے لال کبھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اور نہ کبھی منہ پھلا کر چلنا، نہ اکڑ کر چلنا، نہ تھمک سے چلنا، اس لیے کہ اگر اکڑ کر چلو گے تو تم آسمان کے برابر نہیں ہو سکتے، پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اگر تھمک کر چلو گے تو تم زمین کا سینہ چاک نہیں کر پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ان کی گفتگو ہم کو صداقت سے مربوط ہوتی ہے، ان کا لباس معتدل ہوا کرتا ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، دولت کماتا رہے انسان، کماتا رہے، عمارتیں بناتا رہے، حلال کمائی سے ہے، اسلام بالکل ممانعت نہیں کرتا، اسلام آپ کی تعریف کرے گا، لیکن دولت کے ساتھ آپ کا اخلاق بھی ہونا چاہیے، دولت کے ساتھ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا نے سب سے بڑی نعمت جو شیعوں کو عطا کی ہے وہ کہنے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ شعور رکھتے ہیں، کہنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کی تقریروں کو پڑھ لیتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے بناتے رہیں آپ عمارتیں، دولتیں کماتے رہیں، لیکن اگر دولت کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، دولت کے ساتھ اگر آپ کسی کو دل سے نہیں لگا رہے ہیں، دولت کے ساتھ اگر آپ کے یہاں ہمدردیاں نہیں ہیں، دولت کے ساتھ اگر آپ کے یہاں اخلاق نہیں ہیں، دولت کے ساتھ اگر آپ کے یہاں تہذیبیں نہیں ہیں، دولت کے ساتھ اگر آپ اپنے کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، دولت کے ساتھ اگر آپ کے یہاں ہمدردیاں نہیں ہیں، تو علماء نے کہا ہے، دانشوران نے کہا ہے، یاد رکھنا حرام کی کمائی سے شکلیں تو سنور سکتی ہیں، نسلیں نہیں سنور کرتی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حرام کی کمائی سے آپ شکلیں تو سنوار سکتے ہیں، لیکن آپ نسلوں کو نہیں سنوار سکتے۔ یہ مسئلے آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور برابر آپ حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے؟ اور ہماری بساط ہی کیا ہے آپ کے سامنے موشقافی کی، جسارتیں کرنے کی، لیکن یاد رکھنا اگر مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا محب ہے، تو کہنے سے زیادہ اس کے یہاں عمل پایا جاتا ہے۔ عمل یہ فخر و مباحات وقتی طور پر چھوڑ دیجئے کہ نہج البلاغہ ہمارے یہاں، قرآن ہمارے یہاں، کربلا ہمارے یہاں، سیرت معصومین علیہ السلام ہمارے یہاں، اس لیے کہ شیعہ کہنے سے نہیں پہچانا جاتا، شیعہ عمل سے پہچانا جاتا ہے، زبانوں سے پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آج ہمارے یہاں جو واحد بنا ہے، حسین ترین حکایتیں ہماری، لیکن کیا ہے آپ اگر جا کر دیکھیں تو چہروں پر پورا بچ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عفت، پاکیزگی، پرہیزگاری، تقویٰ، ہمدردیاں، محبت، آپسی بھائی چارے، اخلاق، علم، پاکیزگی، طہارت، یہ کیوں ختم ہو گئے ہمارے یہاں سے؟ تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ کمی ہے، لہذا شکر ادا کیا کیجیے اہل بیت علیہ السلام کا کہ دو چار اقوال ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تو دلوں پر چلا آ جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کے راستے نہ ملتے اگر اہل بیت نہ ہوتے، دعائیں مانگنے کا سلیقہ نہ آتا اگر محبت اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتی، انسانیت مبہم ہو کر رہ جاتی، مربوط الحواس ہو جاتی۔ اور ایک واقعہ سنیے، ایک نسخہ ہے، شاید آج دوسری دفعہ، ایک دفعہ ایسے ہی سرسری طور پر پڑھا، میرے مولا حلال المشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بصرہ کی ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو شاید ایک مختصر سا نسخہ ہے میرے مولا کا۔ دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی، جمعہ غفی، اور اس میں کوئی تذبذب بھی نہیں ہونا چاہیے، شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعویذ گنڈوں والوں کی باتیں زیادہ سنی جاتی ہیں۔
تو ہم بعد میں نپٹ ہی لیں گے تعریف کر کے. صلوات پڑھیں محمد. ایک حکایت شاید میں 2 لفظوں میں بیان کر سکوں. میرا نوجوان مجمع یہاں تشریف فرما ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں شہد کو شفا کہا ہے. اور جتنی احادیث ہیں، اقوال ہیں، اور جتنے بھی حکیموں کے طبیبوں کے اقوال ہیں، آپ بخوبی ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شہد کو قرآن مجید میں شفا کہا ہے؟ ہم نے کسی انسان کو دیکھا ہے کہ اس نے بوتل میں اسے بھرا اور اپنے گلے میں ٹانگ دیا ہو یا اپنی جیب میں رکھ لیا؟ کیوں نہیں گلے میں ٹانگتا؟ اس لیے کہ کھانے کا حکم ہے. جیب میں کیوں نہیں رکھتا؟ ایسے استعمال کرنے کا حکم ہے. جس قرآن مجید میں شہد کو شفا کہا گیا اسے تو انسان گلے میں نہیں ٹانگتا، جیب میں نہیں رکھتا. قرآن مکمل شفا ہے، اسے گلے میں کیوں ٹانگ لیتا ہے؟ عمل کے میدان میں کیوں پیش نہیں رہتا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ جس طریقے سے قرآن کے اندر شہد شفا ہے لیکن استعمال کے بعد اسی طریقے سے قرآن شفا ہے لیکن عمل کے میدان میں تو آؤ، اس پر یقین تو رکھو، اس پر وثوق تو رکھو. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد وعلی محمد. خلاص سے توجہ چاہتا ہوں. گزر رہے تھے بصرہ کی ایک اشارہ سے، کیا دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، جنگ غفیر ہے. لوگ گروہ در گروہ اس مجمع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہاتھوں میں شیشیاں ہیں جو ڈائگنوسٹک سے تعلق رکھتے ہیں، جو چیک اپ ہوتے ہیں. لوگ چلے جانا ہے شیشہ لے کر. میرے مولا نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، یہ بھیڑ کیوں لگی ہے، مجمع کیسا ہے؟ کہا یہاں پر ایک بہت مشہور و معروف طبیب بیٹھا ہوا ہے، حکیم ہے. اچھا کہاں؟ کئی لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کہا جسے جو بیماری ہے وہ پیشاب وغیرہ جو بھی دیکھتا ہے اسی کے اعتبار سے نسخہ تجویز کر دیتا ہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے، تمہیں یہ بیماری ہے، تمہیں یہ بیماری ہے. میرے مولا اس مجمع کی طرف بڑھے، سلام کیا. کیا دیکھا کہ مجمع کے درمیان ایک خوبصورت حسین و جمیل اور حسین ترین ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے طبیب. میرے مولا نے سلام کیا. اب ظاہر سی بات ہے 10-20 لوگ اگر کسی کے پاس ہوں اور کوئی ایک سادھارن سا ایک عام انسان سا جا کر سلام کر لے تو پہلے تو وہ سلام کا جواب نہیں دے گا، اور اگر اس نے توجہ فرما لی تو بڑے کر و فر سے دیکھے گا. میرے مولا نے سلام کیا. جب جواب ملا یہ سنت رسول عربی ہے، سنت آل محمد علیہ السلام ہے، اسی بات کے منتظر نہ ہو. بات آ گئی کہ سامنے والا سلام کرے، ہاں اسی کے منتظر نہ ہو کہ سامنے والا سلام کرے. بات آ گئی تو حدیث رسول ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، دو انسان ہیں آپس میں ملتے ہیں، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ان میں پروردگار عالم سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو دونوں میں سب سے پہلے سلام کرتا ہے وہی پروردگار عالم کے زیادہ قریب کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. نہ جانے کتنے رشتے تو ہمارے اسی بات پر ختم ہو گئے، یہ ہمیں سلام نہیں کرتے، یہ ہم سے مہر کلام نہیں ہوتے، یہ نہیں کر رہے تو آپ کر لیجیے. اسلام کا حکم جتنا ان کے لیے ہے اتنا ہی آپ کے لیے. اسلام جتنا آپ کو دے رہا ہے اتنا ہی ان کے لیے عطا ہوگا. جیسے میرے مولا نے اسے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا. جملہ سننا، شاید یہ جملے آپ کو ہوش گزار کے لے لیں. میرے مولا نے کہا اے طبیب، اے حکیم، کیا درد گناہ کی کوئی دوائی ہے؟ اے طبیب، کیا درد گناہ کی کوئی دوائی ہے؟ بہت مشہور ہو کوئی اپنے فن میں اور آپ اس کے برعکس سوال کر لیجئے. ہم یہ 2-4 لفظ ہیں، اگر آپ ہم سے کوئی سوال کر لیں چاہے یاد ہو یا نہ ہو لیکن پیشانی پر بل ضرور آ جائے گا. یار عجیب انسان. درد گناہ کی کوئی دوائی نہیں. جیسے ہی میرے مولا نے اس کی دکھتی ہوئی نس پہ ہاتھ رکھا، اس لیے کہ دنیا کی حکیم ہے، اس کی نس پہ ہاتھ رکھا. اب اس نے چوکنا ہونے کے بعد سر اٹھایا
اور اٹھانے کے بعد سر کہتا ہے کیا گناہ بھی کوئی درد ہے؟ میرے مولا نے کہا بے شک، بہت مہلک ہے، بہت خطرناک ہے، ہلاک کر دیتا ہے کرنے کو۔ تو یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے؟ کہ بے شک میں نسخہ بھی جانتا ہوں اور اس کا علاج بھی جانتا ہوں۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ سنو اور سمجھ، سنو اور سمجھ، سنو اور سمجھ، وہ بات کی منزل ہے، دیکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب جیسے ہی اس طبیب نے کہا کہ کیا آپ کے پاس نسخہ ہے، میرے مولا نے کہا بے شک میں اس کا علاج بھی جانتا ہوں اور میرے پاس نسخہ بھی ہے۔ طبیب نے کہا میں بھی تو سنوں، میں بھی تو جانوں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا نسخہ ہے کہ جس کا ذریعہ آپ درد گناہ کا علاج کرتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا بے شک، کیا بتائیں آپ؟ اب میرے مولا نے بیان کیا، اے میرے بھائی آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے باغ میں چلتے ہیں۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے باغ میں چلتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد کچھ دانے پشیمانی، کچھ برگ تدبر، کچھ تخم پرہیزگاری، کچھ ثمر فہم، کچھ توبہ کا پچھلا حصہ، کچھ مغز اخلاص، کچھ صحیح دوست اور کچھ زہرائے محبت تواصل لیتے ہیں۔ اور ان تمام تر دواؤں کو لینے کے بعد باہوش و حواس و اطمینان قلب توفیق کے ہاتھوں سے، تصدیق کی انگلیوں سے تحقیق کے پیالے میں ڈالو اور آنکھوں کے پانی میں بھگو دو۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان تمام تر چیزوں کو باہوش و حواس و اطمینان قلب توفیق کے ہاتھوں سے، تصدیق کی انگلیوں سے تحقیق کے پیالے میں ڈالو اور آنکھوں کے پانی میں بھگو دو۔ تھوڑی دیر بھیگا رہنے دو، اس کے بعد امید کی دیگچی پر چڑھاؤ اور شوق کی آگ میں جوش دو اور اتنا جلاؤ کہ ساری کثافتیں جل جائیں۔ اسی لیے کہا گیا جب دعائیں مانگا کرو تو رویا کرو، اس لیے کہ یہی وہ پانی ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسے جوش دو، اسے جوش دو، یہیں پر ذوق کی آگ میں اسے جلاتے رہو، جلاتے رہو، اور جب ساری کثافتیں جل جائیں پھر تسلیم و رضا کی تشتری میں نکالو۔ جملہ سننا میرے مولا کا، تسلیم و رضا کی تشتری میں نکالو، توبہ استغفار کی پھوکوں سے اسے ٹھنڈا کرو۔ تسلیم و رضا کی تشتری میں نکالو، توبہ استغفار کی پھوکوں سے ٹھنڈا کرو اور ایسی جگہ بیٹھ کر بھی جاؤ جہاں خدا کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ نسخہ ہے جو گناہوں کے درد کو ختم کر دیتا ہے، مرض کے زخم کو بھر دیتا ہے۔ اب جیسے ہی طبیب نے یہ سنا، ایک مرتبہ ہکا بکا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ایک مرتبہ مولا کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ کیوں نہ گراتا؟ اس لیے کہ دنیاوی حکیم تھا، یہ اسلامی طبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توبہ و استغفار کی پھوکوں سے ٹھنڈا کرو اور ایسی جگہ بیٹھ کر پی جاؤ جہاں خدا کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ رہا۔ یہی وہ نسخہ ہے جو انسان کو شفا دیتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر حکومت کرنے کا کسی کو حق ہے تو اہل حق ہوں، اور اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو، اچھائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ کیوں علماء اسی لیے کہا کیوں میرے مولا نے حکم دیا؟ اس لیے کہ اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے تو بد کردار لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اب اگر دعائیں مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، محنتیں کرو گے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو کربلا کا ماننے والا ہے، یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج سا پنپنے لگا ہے نا، ہمیں یہ کرنا ہے کرتے رہیں۔ یاد رکھنا وہ کشتی کی مثالیں علماء سے سنی ہیں، چلے جا رہے تھے سب اور ایک شریر قسم کا بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا کشتی میں، اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا اور جتنے بھی دانشمند تھے، جتنے بھی عقل مند تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اس شریر بچے کے قریب آنے کے بعد کہا کیا کر رہے ہو؟ بالکل بے
بات تمام ہو جائے گی. بات بہت دور تک پہنچ گئی ہے, یعنی وقت کے اعتبار سے. یہ سوئیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان کا کام ہی دوڑنا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی یہ محنت کی طرف محمد. سے نہیں. علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ نے آپ ہی کے پڑوس اور بغل میں رہنے والے اتنا ہی فضل کافی ہے کہ مقدار میں علماء رہے لیکن غیروں نے قدر کی, ہم تو لا قدرے رہے. صلوات محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. یہ کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ مجمع کے اعتبار سے پڑھیے. وہ مجمع کون سا ہمیشہ رہے گا. یہی بلانے والے یا یہ حوصلہ دینے والے. بات سچ ہے. آج تو آپ اپنے خاص ہیں اس لیے کہیں گے, کتنی مجلس سے پڑھوا لیں گے آپ خوش ہونے کے بعد. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور کہاں سے رد کریں گے آپ کے خلاف اگر بولا جائے گا تو پڑھا جائے گا. اب میرے مولا کا ایک فیصلہ سنیں میرے نوجوان بھائی, پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ. ایک عربی آتا ہے مولا کی خدمت میں, اس لیے اب تو پینے پلانے کے رنگ بھی بدل گئے. بیئر کو آج کل انسان پیپسی سمجھ کر پی رہا ہے. یہ وواد عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تمہاری شکلوں سے جو ہے وہ بدصورتیں اور بد رونقیں واضح ہو رہی ہیں. مولا کا چاہنے والا, اسلام کے ماننے والا اگر پانی بھی ہوتا ہے تو اسے بھی سوچ کر پیتا ہے. اور یہ خیر بہت سب حرکتیں یہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان رائج ہو رہی ہیں, تو اپنی بقا کا جشن نہ مناؤ, اپنے فنا ہونے کی جو ہے وہ افسردگی کا اظہار کرو. فیشن بنتا چلا جاتا ہے, عجیب و غریب کیفیت. نوجوان تم قوم کا سرمایہ ہو, تم قوم کی اساس اور قوم کی بنیادیں ہو. آج تمہارے درمیان یہ تحرک کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے, تمہارے دلوں میں یہ حرکتیں پیدا کیوں نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عزت عطا کی ہے تو ہم ان کی عزتوں میں چار چاند لگائیں گے. یہ کہاں چلا گیا سارے کا سارا اسلام اور کربلا کا پیغام. سنیں بات بہت جلدی تمام ہوئی, مشکل سے اس لیے کہ اذان پیش نظر ہے. 12 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی. 14 ہو جائیں تو فضیلتوں کی گنتی ہے, آپ پشمور کا نہ ہونا. صلوات پڑھیں محمد. ایک عربی آتا ہے مولا کی خدمت میں کہ مولا, اس لیے کہ پینے پلانے والے جو ہیں وہ جواز پیدا کرتے ہیں. ایسا ہو جائے تو ایسا کیسے, اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو مولانا ایسا کیسے ہو جائے گا, اگر یہ بات یوں نہ ہو تو ایسے ہو جائے تو کیا رہے گا. آتا اور یہ ساری سوچیں آج ہی کی نہیں ہے, کچھ بدو خیال کے بچے ہوئے تھے جن کی فکر آج بھی ہمارے یہاں سرائیت کرے گی. آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا پانی پینا حرام ہے؟ کہا نہیں. کیا انگور کھانا حرام ہے؟ کہا نہیں. تو مولا اگر میں پانی کو انگور میں ملا کر سورج کی تپش میں رکھ دوں, اس کے نیچے رکھ دوں اور تھوڑے دنوں کے بعد پی جاؤں تو یہ شراب کیسے ہو گئی؟ یہ منع کیوں ہے؟ میرے مولا نے کہا اگر میں تیرے سر پہ پانی ڈالوں تو کیا تجھے درد ہوگا؟ کہا نہیں. کہا میں تیرے سر پہ مٹی ڈالوں تو تجھے درد ہوگا؟ کہا نہیں. اگر میں پانی کو مٹی میں ملانے کے بعد سورج کی تپش میں رکھ دوں, سورج کی دھوپ میں رکھ دوں اور تھوڑے دنوں کے بعد اسی چیز کو تیرے سر پر مار دوں تو عربی کہتا ہے مولا سر پھٹ جائے گا. تو بس یہی مسئلہ انگور اور شراب کا ہے. سر پھٹ جائے گا. بس یہی سچویشن, یہی وچار جو ہے وہ اس کے یہ پینے پلانے کے اپنے مقصد کے اعتبار سے رنگ ڈھنگ نہ بدلو. شراب طہورہ کی فکر کرو, آب نجس میں کیوں پڑے ہوئے ہو. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. بس میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعوں کو 2 طریقوں سے پہچانا, نماز کی پابندیاں کرنا, وقت کی پابندیاں کرنا, اور ایک دوسرے کی ہمدردیاں پیدا کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں لیکن تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو. میرے مولا کا یہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس تعزیت, تسلی اور تشفی پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. آج یہ جو حوصلہ یا ہم آپ کی طرف سے میسر ہو رہا, جس میں ہمارے
सरपरस्तों का बहुत बड़ा दखल रहा है। बड़ा एक अजीब वक्त होता है अपने सरपरस्तों की मजलिस पढ़ना, उनका एहसान सवाब। बिरादर हफ्ते की मरहुमा के नवाब हैदर साहब आइज़ा व अक़रबा परवरदिगार सबको सब्र जमील अता फरमाए, शौहर को, बच्चे को, बच्ची को जितने भी नवाहिल। लेकिन एक बात से दिल को दिलासा मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। आज हमारा सरपरस्त हमारे घर की फर्द रुखसत हुई तो इतने चाहने वाले आते, इतना पुरसा पेश करने वाले आते। अभी आपने मर्सिया खां हजरात, पेश खां हजरात की ज़बानी सुना, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिस ज़हरा की वजह से कायनात बनाई गई, जिस ज़हरा की वजह से कायनात को बका मिली, वही ज़हरा जो है बाद रसूल मर्सिया पढ़ती हुई नजर आई। सुब्बत अलैया मसाइबुल लौनहा सुब्बत अलल अय्याम से न ले आलिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर ये रोशन दिनों पर पड़ जाती तो रोशन दिन मिसले तारीफ हो जाते। बाबा आपके बाद दरवाजे को आग लगा दी गई। बाबा आपके बाद मेरा मौसम मेरे शिकन में शहीद हो गया। बाबा आपके बाद मेरी पसलियां शिकस्त हो गई। बाबा गजब हो गया। सुनेंगे ज़दारो, ये सुनने और बयान करने का मसला नहीं है, मैं बयान करते हुए और सुनते हुए मर जाने का मसला है। बाबा आपके बाद अबा हसन के गले में रीस सलामी के लिए करते थे और उसी को ज़ालिमीन ने जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा की आवाज़ बुलंद हो गई। मौला आपको कोई गम न हम सलाम के, आपके बच्चे सलामत रहे, आपकी गोदियां आबाद रहे, आपका रोज़गार फलता रहे। मेरे मामूद इस दुनिया के सदक़े में जो परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो बेरोज़गार हमको रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हमके रिज़्क़ में रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। जो नेमत औलाद से महरूम है, वहाँ के शहज़ादे अली असद, उन्हें औलाद मरीदा और सालिहा इनायत फरमा। ज़ालिमीन को निस्त नाबूद कर दे, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अज़ादारो गज़ब हो गया। एक फारस का रहने वाला कहता है, इसलिए कि शहज़ादी की शहादत की तारीख भी करीब करीब हो रही है। मरहुमा के सारे सलाम की मजलिस है, सुनेंगे आप कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए। फारस का रहने वाला कहता है, बदहाशियाए बरगे शबाइब बिन रसीद गुलताफ इशारे करो दीवान नदारत। अरे बरगे शकाइब के पत्तों पर ये तहरीर कर दो कि किसी भी फूल में ये ताकत नहीं होती कि उसे दरवाजे और दीवार के दरमियान हमें मेरी शहज़ादी जिसे दरवाजे और दीवार के दरमियान पेश दिया गया। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी आवाज़ बुलंद हो गई, सीनों पर हाथ मार कर कहे मां मज़लूमा। अल्लाह तो सुने। उलमा ने बयान किया थे, आप तो करबला को मामला सुनने वाले थे, आप तो ज़हरा की मुसीबतों पर आंसू बहाने वाले हैं, सुनते हैं, उलमा बयान करते हैं और यूं कहते हैं कि एक ज़ुल्म करबला के मैदान में हुआ, एक ज़ुल्म मदीने में हुआ, एक ज़ुल्म करबला के मैदान में हुआ। सुनेंगे ज़दारो, कलेजे पर हाथ रखकर सुनना। एक ज़ुल्म मदीने में हुआ, लेकिन दोनों ज़ुल्मों में ज़मीन आसमान का फर्क है। और जो करबला के मैदान में ज़ुल्म हुआ, वो माओ के सामने बच्चों पर ज़ुल्म हुआ, लेकिन जो मदीने में ज़ुल्म हुआ, और बच्चों के सामने माँ की पसलियां शिकस्त हो गई। ज़हरा की आवाज़ बुलंद हुई, अबुल हसन। अबुल हसन का नाम है। हाँ, ज़दारो ने इमाम मुस्लिम लिखा। दो रिवायतें, शहज़ादी इमाम में 3 जमा दुसानिया आने वाली तारीख जो है वो शहज़ादी की शहादत की तारीख है। उलमा ने भरपूर कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, ताकीद फरमा रहे हैं। शेख वहीद खुरासानी ने कहा कि अगर कोई अपने बच्चों को शहज़ादी के कातिलों के नाम नहीं बता रहा है तो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा से खियानत कर रहा। दिन गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा,
وہ وقت بھی آیا کہ شہزادے نے اب وصیت کرنا شروع کر ابوالحسن آپ ہی مجھے غسل و کفن دینا ابوالحسن میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے میرے حسین سے کہا اور مجھے رات کی تاریخی میں کہا فرزندان توحید کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جانے رسول کی اکلوتی بیٹی پر کیا ظلم ہوا جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اسے میرے جنازے میں شہید آزادارو وہ وقت بھی قریب آیا کہ شہزادی حجرے میں تشریف لے گئی اور جو باتیں اسما سے کہی میں نے دامن وقت میں گنجائش نہ ہوتے ہوئے اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھنا تمہاری شہزادی سے اتار ہے اسما جیسے ہی فاطمہ کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا کہ تمہاری شہزادی دنیا سے رخصت ہوگی لیکن اسما ایک بات